अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNI TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों को सलाम। वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बलूचिस्तान हमलों में 15 दहशतगर्द हलाक और 4 जवान शहीद। शेख रशीद का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दे सकती। पाक फौज इन दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देगी। वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। असद उमर का कहना है कि यकीन है कि पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी में मज़ीद तेज़ी आएगी। मोईद यूसुफ का कहना है कि इस दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि कोई मुल्क ताल्लुकात के लिए अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। काबुल में तैयारों की आमदोरफ्त मुमकिन बनाने के लिए शराकतदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। एक रोज़ में 42 अमवात और 5,800 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के केसेस मस्बत आने की शरह 9.75% पर आ गई। पाकिस्तान को भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत करनी चाहिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा का कहना है कि इंडिया के साथ पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। मामला ठीक हो गए तो मोदी को पाकिस्तान आने में महीना नहीं लगेगा। कराची में रात से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। कराची बलूचिस्तान की शुमाल मगरिब हवाओं की लपेट में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड मीटिंग। दौरा पाकिस्तान की मंजूरी का इम्कान। दौरा पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स फैमिली से मशवरा करेंगे। PSL 7 लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। ऑटवा में ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज गैर कानूनी हो रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। ऑटवा पुलिस ने धरने में शरीक 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टोरंटो में शदीद बर्फबारी का अलर्ट नाफिज। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। शहर में 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। कनाडा की अपोजिशन पार्टी ने अपने सरबराह एलन ओटूल को हटा दिया। खुफिया वोटिंग में 73 अरकान ने ओटूल को हटाने के हक में वोट दिया। 45 ने ओटूल को सरबराह बरकरार रखने के हक में वोट दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 30,66,903 तक जा पहुंची। हलाकतें 34,033 हो गईं। रूस से तनाज़ा। अमेरिकी सदर का मशरक़ी यूरोप में हज़ारों फौजियों की तैनाती का हुक्म। जो बाइडन ने 3,000 फौजी मशरक़ी यूरोप में तैनात करने की मंजूरी दे दी। फौजियों को अहम और ख़तरनाक मिशन को पूरा करने के लिए खुसूसी तरबियत दी गई है। तालिबान जंगजुओं पर असलहे के साथ पार्क्स में जाने पर पाबंदी आई। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान जंगजुओं को पार्क्स के कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। तालिबान जंगजुओं को तफरीही पार्क्स के तमाम कवानीन और उसूलों पर अमल दरामद करना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 38 करोड़ से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 57,20,619 से तजावुज़ कर गई। 30,57,18,970 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजकोर और नोशकी में फ़ौजी कैंपों पर दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजगोर और नोशकी में फौजी कैंपों पर दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों को सलाम पेश किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि पंजगोर और नोशकी में
دہشت گرد حملوں کو ناکام بنانے والے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بہادر جوان عوام کی حفاظت اور دفاع کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے تھے، جبکہ فورسز کا ایک جوان زخمی ہوا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کو جوابی کارروائی میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بناتے ہوئے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے، جبکہ ایک افسر سمیت 7 اہلکار شہید ہوئے۔ دہشت گرد افغانستان اور بھارت میں ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نوشکی اور پنجگور میں 15 دہشت گرد ہلاک اور سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نوشکی اور پنجگور میں 15 دہشت گرد ہلاک اور سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی اور پنجگور میں دہشت گردوں کے حملوں اور پاک فوج کے جوانوں کی شہادت اور دہشت گردوں کی ہلاکت پر ایک ویڈیو بیان میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ نوشکی اور پنجگور میں دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا گیا اور پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کو باہر نکال دیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ نوشکی میں ہونے والے حملے میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوئے، جبکہ پنجگور میں 6 دہشت گرد ہلاک اور دہشت گردوں نے پنجگور میں پاک فوج کے 4 یا 5 جوانوں کو گھیر رکھا ہے، تاہم پاک فوج ان دہشت گردوں کو شکست فاش دے گی۔ رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجگور میں ایک بڑا حملہ کیا، جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنجگور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے پنجگور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ دہشت گردوں کے حملوں کو پسپا کرنے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے سیکیورٹی فورسز کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ وفاقی وزراء اور حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کے دورہ چین کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور چینی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزراء اور حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کے دورہ چین کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور چینی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ دفتر وزیر اعظم کے مطابق دورے کے دوران چین کے صدر اور وزیر اعظم سمیت مختلف کاروباری شخصیات کو پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ کتاب پیش کی جائے گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے تیار کی گئی پچ بک میں شعبہ جاتی بنیادوں پر تفصیلات اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حامل شعبوں اور حکومت کی جانب سے ان شعبوں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا ذکر شامل ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین سے متعلق خصوصی بیان جاری کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ چین کا دورہ معاشی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کو کہیں گے کہ ہماری مدد کریں، آپ چین کی صنعتوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں لے کر جا رہے ہیں، انہیں پاکستان میں بھی لائیں جہاں خصوصی اقتصادی زون تیار ہو گئے ہیں۔ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، پولیٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اکنامکلی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ IMF نے ہمارا 6واں جائزہ منظور کیا جو بہت خوش آئند اور اس بات کا مظہر ہے کہ IMF ہماری معاشی حکمت عملی سے اتفاق کرتا ہے۔ جو کل IMF نے ہماری 6 ٹرانچ جو اپروو کیا ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے۔ اس حوالے سے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ یہ دورہ نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے لیے بھی بہت اہم دورہ ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے دونوں سربراہان کی طویل عرصے سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب افغانستان کے حوالے سے چین اور پاکستان کی شراکت داری کلیدی کردار ہے۔ امریکہ کے انخلا کے بعد افغانستان کو مستحکم کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ ایک بہت بڑا موقع ہے جس میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ کس طرح مل کر افغانستان کو مستحکم بنایا جائے تاکہ وہاں سے دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں۔
بلکہ تجارتی مواقع پیدا ہوں۔ بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے بھی، چین کے لیے بھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت دیر سے دونوں سربراہان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکت داری کا کلیدی کردار ہے۔ دورہ چین کے بارے میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم دورہ ہے جس میں اولمپکس کے علاوہ بھی بہت سے امور زیر غور آئیں گے۔ علاوہ ازیں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی دورے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں تجارت کے حوالے سے متعدد چیزوں پر چین کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے FTA کے کچھ پہلوؤں میں بہتری لائی ہے، جس میں خاص طور پر چاول، سیمنٹ، سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ پاکستان سے اہم تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی شعبوں پر محیط ہیں جن کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان سے اہم تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی شعبوں پر محیط ہیں جن کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے حوالے سے سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی ملک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعلقات رکھنے کے لیے امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ چین کے قریبی تعلقات کے بارے میں ان دونوں ممالک کو ہی بات کرنا چاہیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سے تعلقات رکھنا کسی بھی ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے آپس میں تعلقات کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ہے اور مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ افغان عوام کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے شراکت دار ممالک طالبان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کابل میں طیاروں کی آمد و رفت ممکن بنانے کے لیے شراکت دار کام کر رہے ہیں۔ افغانستان چھوڑنے والوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دینا ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا مزید کہنا تھا کہ کابل میں امریکی طیاروں کی آمد و رفت ممکن بنانے کے لیے شراکت دار کام کر رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کورونا کے 1590 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 14,42,263 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال تشویشناک ہونے لگی۔ ایک روز میں 42 اموات اور 5,800 سے زائد کیسز ریکارڈ ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کورونا کیسز کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وبا کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 42 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 29,372 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 59,786 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے کورونا کے مزید 5,830 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس دوران ملک میں کورونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 9.75% پر آ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے 1590 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 14,42,263 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کورونا کیسز کی تعداد 5,46,141، پنجاب میں 4,83,779، خیبر پختونخوا میں 1,97,937 اور بلوچستان میں 34,557 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,29,758، گلگت بلتستان میں 10,768 اور آزاد کشمیر میں 39,323 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت میاں محمد منشا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل کے ذریعے بات چیت جاری ہے، جس کے اچھے نتائج نکلنے کی امید ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت میاں محمد منشا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل کے ذریعے بات چیت جاری ہے، جس کے اچھے نتائج نکلنے کی امید ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور کے ایوان صنعت و تجارت میں کاروباری حضرات سے بات کرتے ہوئے نشاط گروپ کے چیئرمین نے بتایا کہ اگر دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان معاملات بہتر ہوئے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 1 ماہ کے اندر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک پر اپنے تنازعات کو حل کرنے اور خطے میں موجود
غربت کے خلاف لڑنے کے لیے تجارت شروع کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر معیشت بہتر نہیں ہوئی تو ملک تباہ کن نتائج کا سامنا کرے گا۔ پاکستان کو چاہیے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ٹھیک کرے اور معاشی ترقی کے لیے ریجنل اپروچ اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے 2 جنگیں عظیم لڑی لیکن پھر آخر کار امن اور خطے کی ترقی کے لیے معاملات حل کیے۔ کوئی دشمنی مستقل نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات اگست 2019 سے معطل ہیں، جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت یا خود مختاری دینے والے قانون کو منسوخ کر دیا تھا۔ گزشتہ موسم سرما کے دوران بھی خطے کی دونوں معیشتوں کے درمیان ایک خلیجی ریاست کی ثالثی میں بیک چینل مذاکرات ہونے کی اطلاعات آئی تھیں۔ شہر قائد اور اس کے مضافات میں رات سے گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں بارش کی جھڑی جاری ہے۔ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد اور اس کے مضافات میں رات سے گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات میں چلنے والی ہوا کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ صبح سے ہوا کی رفتار میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج صبح سے شہر میں ہلکی سی ٹھنڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 19% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہے گا۔ دن میں ہوا 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ دن میں درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری تک رہے گا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گردآلود طوفانی ہوائیں چلنے سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے، جبکہ چمن میں کچے مکانات کی دیواریں گر گئیں اور چھتیں اڑ گئیں۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ سرد ہواؤں کے باعث 6 فروری تک کراچی میں سردی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ مغربی ہواؤں کا یہ سلسلہ 6 فروری کے بعد بالائی علاقوں سے نکل جائے گا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی شہر میں تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کے بعد CBC نے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے لیفٹنٹ کا کہنا ہے کہ ایمبولینس اور دیگر سروسز شہریوں کی مدد کے لیے موجود ہوں گی۔ دوسری جانب پنجاب میں بارش کی جھڑی جاری ہے۔ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ مری گلیات میں آسمان سے گرتی برف نے مناظر حسین بنا دیے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے سے موسم دل فریب ہو گیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد میں بھی ابر رحمت برسا۔ مرید کے پاک پتن، قصور اور دیگر کئی علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ گلیات ایوبیہ میں آسمان سے گرتی برف نے نظارے حسین بنا دیے۔ نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلہ گلی میں بھی برف باری ہوئی۔ پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، ہر منظر سفید ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج بارشوں اور برف باری کا اسپیل جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 29 رن سے شکست دے کر دوسری فتح اپنے نام کر لی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کی اہم بورڈ میٹنگ کل ہوگی، جس میں دورہ پاکستان کی منظوری کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بورڈ میٹنگ میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان پر بھی بات ہوگی۔ اجلاس میں 24 سال بعد ہونے والے دورے کی منظوری کی توقع ہے۔ میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس کے ایجنڈے میں کوچ جسٹن لینگر کو مزید توسیع دینا بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ آسٹریلیا کے پاکستان میں 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 شیڈول ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 3 مارچ سے کراچی میں شروع ہونا ہے، جبکہ راولپنڈی اور لاہور بھی ٹیسٹ میچز کے وینیوز میں شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 29 رن سے شکست دے کر دوسری فتح اپنے نام کر لی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ کے 9ویں میچ میں پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض نے ٹاس جیت کر لاہور قلندرز کے قائد شاہین شاہ آفریدی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔